अंगना फूल खिलेंगे। तहरीर राहत ज़बीं 14वीं किस्त। किस बात का जश्न हो रहा है? सब ने चौंक कर नवविर्त को देखा। सानिया बेख्तियार खड़ी हुई। सामने खड़ी नताशा को देखकर उसका रंग उड़ गया था। मैं तो मिलने आई थी इरम से, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई रस्म हो रही है। वो मुस्कुराई। आ जाओ बेटी, खैर से तुम्हारी सहेली की मंगनी हो रही है। दादी ने नताशा को पहचाना नहीं था। वो समझी इरम की कोई सहेली है। फिर तो मैं बहुत अच्छे मौका पर आई, नताशा चहकी। इरम ने पजल होकर सानिया को देखा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे मौका पर पहुंची हो, बैठ जाओ, अभी मुंह मीठा करवाते हैं। तुम क्यों रुक गई? रस्म करो, दादी ने नादरा को टोका। फिर खुश होकर सबको बताया। हम तो अंगूठी भी साथ ही लाए थे। नताशा बैठते बैठते रुक गई। उसने बेहद हैरत से पूरे माहौल को देखा। गोया अब गौर किया, अंगूठी नादरा आंटी क्यों पहनाएंगी? पता नहीं सवाल किससे था। जवाब तुरंत दादी की तरफ से आया। अब लड़का नहीं आया तो लड़की की माँ ही पहनाएगी। नताशा का मुंह खुल गया। उसने बेयकीनी से सानिया को देखा। सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो नताशा, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। नताशा हाथ छुड़ाकर फिर 2 कदम पीछे हटी। क्यों जाऊं? फिर मुड़कर सबको देखा। रिश्ता मेरे घर भेजा और अंगूठी इरम को पहनाई जा रही है। जिन्हें नहीं भी पता था वो भी हक तक एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। अंकल आंटी, ये क्या तमाशा है? इरम ने खफत से सर झुकाया। कसूरवार नहीं थी, मगर शर्मिंदगी होने लगी। मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया हूँ, इनसे पूछो। शबीर साहब ने कनी कतराई। अबैद की संजीदा और नाराज निगाह सानिया पर जम गई। सानिया इस निगाह की तपश को पूरी तरह महसूस कर रही थी। उसे किसी भी तरह इस स्टेशन को संभालना था। नताशा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें नहीं पता था कि इरम और वसीम एक दूसरे को पसंद करते हैं। पता नहीं था तुम मेरे घर क्या लेने आई थी? नताशा चिल्लाई। और ये तो मुमकिन ही नहीं कि तुमने इरम को ये बात ना बताई हो। तुम इससे हर बात करती हो। तौफीक और आसिया परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अबैद का जब्त जवाब दे गया। उसकी बहन का इतना ख़ास दिन ख़राब हो रहा था। देखें, आपका जो भी मसला है आप घर जाकर हल करें, ये मौका नहीं है ऐसी बातों का। मसला यहाँ है तो हल भी यही करूँगी। उसने भड़क कर इरम को देखा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि वसीम के साथ मेरा रिश्ता तय हो रहा है। इस पर डोरे डालते, इस पर अपनी अदाओं का जाल फेंकते। तुम्हें ज़रा हया नहीं आई? बस बहुत हो गया बेटा, ये क्या बेहुदगी है? तौफीक साहब को गुस्सा आ गया। आप जाएं यहाँ से। बीबी, हमें रिश्ता करना है अपने जैसों में। तुम्हारी जैसी ज़बान दराज लड़की के साथ हमारा गुजारा ही नहीं। अब जाओ, दफ़ा हो यहाँ से। जूतों समेत हमारी आंखों में गुस्सी आ रही हो। दादी ने मजीद ताड़ा। नताशा, चलो यहाँ से, मत तमाशा करो। सानिया ने उसका बाजू पकड़ा। ये मेरा ससुराल है, तुम हर्ट हुई हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। खुदा के लिए चलो मेरे साथ। वो गुस्सा में आग बकोला होती नताशा को घसीट कर वहाँ से ले जाने लगी। नताशा की ज़ुबान गोया जहर उगल रही थी। उसका हर लफ्ज़ इरम के वजूद को नीलो नील करता गया। मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर बैठे थे और तुम मुझसे मेरा मंगेतर छीन लिया। कभी खुश नहीं रहोगी, मेरी बद्दुआ है। वो गासब नहीं थी मगर गासब कहलाई। वो हयादार थी मगर बेहया कहलाई। उसने किसी गैर मर्द को आंख उठाकर देखा ना था मगर डोरे डालने वाली समझी गई। इरम का जिस्म पसीने पसीने होने लगा। हर तरफ हर कोई बोल रहा था और न जाने क्या बोल रहा था। नताशा को सानिया घर से बाहर निकाल लाए मगर उसकी आवाज़ अब भी घर की फ़िज़ाओं में चिल्ला रही थी। तो फीक गिला कर रहे थे। इन्हें पहले नताशा के घर वालों को बताना चाहिए था। इस घर की औरतें, शबीर साहब फुदक रही थे, पर दादी नताशा को कोस रही थी। आसिया को कलक होने लगा। क्या उन्होंने गलत फैसला कर लिया? ये गुराना उनकी नफीस तबीयत बेटी के काबिल कहाँ था? बेटियों के मामला बहुत नाजुक होते हैं, इतनी लापरवाही नहीं दिखानी जा सकती। सानिया तीर की तरह इरम के पास आई। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, आई एम सॉरी यार, उसका मुंह तोड़ कर आई हूँ। ख्वामखा तुम्हें इतनी बातें सुना गई। इस सब ने तुम्हारा कसूर तो नहीं था। उसने जल्दी से टिशू खींचा और इरम के माथे पर आया पसीना साफ करने लगी। दफ़ा मारो ऐसी मुंह फट और दीदा हवाई लड़की, हमारी इरम के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं। दादी ने हाथ चाड़े। अब ख़त्म करो, बहुत तमाशा हो गया। जल्दी से रस्म करो। और मिठाई इसके मुंह में ठूंसी। राबिया चुप और गुमसुम थी। वो रह रह कर घर वालों पर गुस्सा आ रहा था, सबकी बेवकूफ़ियाँ जो आज गले पड़ रही थीं। नादरा ने शर्मिंदगी से परस से अंगूठी निकाली और इरम का हाथ पकड़कर उसने हाथ
थराया, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? सानिया सब टाइम। इरम खड़ी हो गई। उसने एक नज़र अपने माँ बाप और अबैद को देखा। सानिया ने नताशा को भेजकर जो अल्फाज कमरे में दाखिल होते हुए कहे थे वो उसके कानों में गूंजने लगे। कमीनी, क्या कुछ बोलती चली गई। कल के आखिर तक मुझे बातें सुनाते, इरम पर इल्ज़ाम लगाते हुए गई है। न जाने किस किस ने सुना होगा। जिस रिश्ते ने बनने से पहले ही मेरी ज़ात पर सवाल निशान लगा दिया हो, मेरे किरदार को मशकूक कर दिया हो, मैं वो रिश्ता कैसे निभा सकती हूँ? जहाँ सब हक्का बक्का रह गए, वही न जाने क्यों, मगर आसिया और तौफीक ने अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस किया। इरम ने आगे होकर दादी का घुटना होले से छुआ। मुझे माफ़ कर दे दादी, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। वो कहकर रुकी नहीं, तेज़ी से वहाँ से चली गई। पीछे इतनी गहरी खामोशी थी जैसे कायनात से सारे लफ्ज़ उठ गए हों। पूरे घर की खामोशी को उसके कदमों की चाप रौंद रही थी। बेचैनी, जोश, जान अमेज़ सरगोशी उसे बैठने नहीं दे रही थी। अभी घर वाले खुशखबरी लेकर आते होंगे। जिसकी हमराही उसके ख्वाब देखे उसके नाम कर दी गई है। वसीम की निगाहें भटक भटक कर दरवाजे से लिपट रही थी, मगर वो वापस होवे तो चुप गुमसुम नजरें चुराते, कोई उस कमरे में घुसा तो कोई उसमें। दादी मट्टी के डेरी की तरह तख्त पर ढह गई। क्या हुआ? इनकार हो गया, सानिया ने थके थके अंदाज में बताया। वो भी साथ ही चली आई थी। इनकार कैसे हो सकता है? वसीम के लहजे में बेशकीनी थी। बताती हूँ। नादरा के दिल में न जाने क्या आई। वसीम का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए। सानिया दादी के पास बैठ के जो सर्द आहें बार बार के माहौल को मजीद ठंडा कर रही थी। इन्हें दुख ही बहुत हुआ था। आसिया की बेटी घर में आ जाती तो उनका बुढ़ापा ही संवर जाता। अच्छा, कोई बात नहीं, ज़्यादा देर दिल पर ना लें, सानिया ने तसल्ली दी। तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, दादी ने टोका। मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई इस काबिल नहीं था कि इसे यूं ठुकराया जाए। दादी को हैरत साथ हल्की सी खुशी हुई। सानिया ने गुस्से को टालना सीख लिया था। बड़ी गैरत वाली है इरम। इज्जत पर बात आई तो किस दिलेरी से खुद को लैदा कर लिया। इतनी सी उम्र में ऐसी सोच। हाँ भाई, बेटी किसकी है? माँ की तरबियत नजर आ रही है। दादी अपने ध्यान में बोल रही थी। सानिया को तकलीफ सी हुई। अंदर कुछ टूट फूट शुरू हो गई। इरम के लिए सब कुछ इतना आसान क्यों था? हाँ, वो वसीम की मोहब्बत जो नहीं करती, वरना खोना इतना आसान ना होता। वो उठकर अंदर आ गई। इरम ने खुद इनकार किया है। नादरा ने बेहद मुश्किल लफ्ज़ों में किस्सा समेट दिया था। नताशा का जिक्र गोल कर गई। अब जान छूट ही गई थी तो अच्छी बात थी। वो इरम को वो बनाना ही नहीं चाहती थी। वसीम मुतहैयर रह गया। उसकी उंगलियों की पोरों में अब भी गुलाब की खुशबू महकती थी। उसकी उंगली की पोर अब भी कांटे की चुभन थी। अबैद इससे उलझ रहा था। तुमने जल्दबाजी क्यों की? हम अपनी किस्मत का फैसला दूसरों की ख्वाहिश पर नहीं कर सकते। कोई कुछ भी कहते, हम इस रुख पर चल देंगे। हमारी ज़िंदगी है, अब हम दूसरों की ख्वाहिशों पर नहीं जी सकते। पसंदीदगी हो या मोहब्बत, मेरे लिए सबसे आखिरी नंबर पर है। मेरे लिए मेरा वक़ार, मेरा किरदार और मेरी इज़्ज़त नफ्स सबसे पहले है। वो ये अल्फाज कहना चाहती थी मगर नहीं कहा। सानिया और अबैद ऐसी बातें अपनी ज़ात पर ले जाते थे। बस इतना ही कहा और चुप साध ली। क्या करूँगी ऐसे रिश्ते का जिसके होने से पहले ही मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठने लगी। अबैद तो सबसे बहन को देखने लगा। इतना अच्छा नहीं बनते इरम। ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ी खुदगर्जी भी ज़रूरी है, थोड़ी हो या ज़्यादा। जहाँ गर्ज आ जाए वहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है। वो अपनी ज़ात में दरवेश थी। अबैद मज़ीद कुछ भी ना कह सका, मगर नादरा ने बहुत कुछ कहा। तुम्हें समझ में नहीं आता, इस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। वो तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, बस हमारे घर में फसाद डालना चाहती थी, जिस तरह उसके घर में सानिया की वजह से हुआ। अम्मी क्या बात कर रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं था। इरम ऐसी लड़की नहीं। सानिया हक्का बक्का रह गई। राबिया टुकर टुकर माँ का मुंह देखने लगी। क्यों? हमारे घर फसाद नहीं हुआ? ये हमारे आगे खड़ा नहीं हुआ और अब मुंह फाड़ कर इनकार कर दिया। मेरी बात मान लो, वो सिर्फ सानिया से बदला ले रही थी। बड़ी मासूम बनती है। मासूम है नहीं, पहले मेरे बेटे को मोहब्बत के जाल में फंसाया, अब ना कर दी। क्या चाहती है? मेरा बेटा जाकर उनकी मिन्नतें करे? अम्मी ऐसा नहीं है। उसने ये सब नताशा का नाम अभी मुंह से निकला भी ना था कि नादरा ने राबिया को ताड़ कर रख दिया। चुप कर, उसे बहाना चाहिए था। बहाना? वसीम को चुप लग गई। वो रात इस पर बहुत भारी थी। पहली मोहब्बत, पहला प्यार, पहला एहसास। वो इरम से पूछना चाहता था कि पूछ ना सका। चुपचाप वापस लौट आया। वो
اسے اپنے پیچھے بھگانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس طرح گھر والوں سے بغاوت کرے جس طرح عبید نے کی۔ وہ پھر بھی اس کی نہ ہوتی، معصوم چہرے والی مکار لڑکی۔ میں نہ تمہاری منت کروں گا نہ تمہارے پیچھے بھاگوں گا، اس نے فیصلہ کر لیا۔ آسیہ اور توفیق مطمئن تھے، انہیں لگتا تھا ارم نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اس کے بھیجے پیغام ڈیلیٹ کرنے لگی۔ یہ سارے پہلے کے پیغام تھے، بعد میں تو وہ گم ہی ہو گیا۔ کوئی پیغام، کوئی کال، کچھ بھی نہیں۔ شاید ناراض ہو گیا ہے، اس نے تعصب سے سوچا اور ڈیلیٹ کا آپشن دبا دیا۔ محبت کی نشانیاں مٹاتے دکھ تو ہوتا ہے ارم۔ اس کے عقب سے ثانیہ کی آواز ابھری۔ ارم نے موبائل آف کر کے گود میں رکھا اور کیاری کو دیکھنے لگی جس میں گیندے کے پھول کھلے تھے۔ ثانیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم کچھ بھی کہو مگر دکھ تمہاری آنکھوں سے عیاں ہے۔ ارم نے نظریں چرائی۔ دکھ تو ہوا تھا، کیسے جھوٹ بولتی، میں بھی اسی تکلیف سے گزری تھی جب تم لوگوں نے عبید کا مجھے دور کرنے کی کوشش کی۔ میں اس لیے تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے بے حد خلوص اور دلداری سے ارم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ ارم اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر چپ رہی۔ امی کہتی ہیں تم نے ہم سے بدلہ لیا ہے۔ ارم نے تحیر سے ثانیہ کو دیکھا، لیکن مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ تم ایسی لڑکی نہیں ہو، سب کچھ تمہارے سامنے ہے ثانیہ۔ ارم یہ مت کہنا، میں تمہیں اکسا رہی ہوں۔ ثانیہ کے لہجے میں تذبذب تھا۔ تم تاشا کی باتوں سے ڈر گئی ہو، لیکن وقت تو اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی سی بدنامی مول لے کر محبت مل جائے تو۔ ارم نے ہاتھ چھڑا لیا اور نرمی سے گویا ہی میں ایسی محبت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کروں جس کی قیمت میری نیک نامی ہو۔ ثانیہ ایک لمحے کو گھنگ سی ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی مختلف تھیں۔ ایک ثانیہ تھی جس نے عبید کو پانے کے لیے خود کو ساری دنیا کے سامنے تماشا بنا لیا، اور ایک یہ تھی ارم جو اپنے کردار پر ذرا سی چھین برداشت نہ کر سکی اور اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو گئی۔ دونوں میں سے ٹھیک کون تھا؟ اس کے ذہن میں سوالیہ نشان ناچنے لگے، اور رات کو عبید کے بازو پر سر رکھتے اس نے وہ سوال عبید سے بھی کر لیا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ وسیم بھائی کی اتنی بری حالت تھی؟ ویسے ارم نے بہت زیادتی کی، کسی کی باتوں میں آ کر کیسے میرے بھائی کا دل توڑ دیا، اور ایک میں تھی۔ اس نے ذرا سا توقف کیا۔ بس یہی خواہش تھی، کوئی کہہ دے۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا، سب کچھ بھاڑ میں جائے، بس محبت زندہ باد۔ ایک میں تھی جو تمہیں پانے کے لیے ساری دنیا سے لڑ گئی۔ اس کے لہجے میں فخر در آیا۔ کس میں اتنی جرأت؟ ارم مختلف مزاج کی لڑکی ہے، اس کی سوچ بھی الگ ہے۔ عبید نے بہت احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا، ورنہ ارم کے رویے نے اسے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی محبت غلط نہیں تھی، مگر اس محبت کو پانے کے لیے جو طریقہ ثانیہ نے اختیار کیا تھا وہ اسے تھوڑا سا پریشان کر دیتا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نتاشا نے بہت غلط کیا۔ ثانیہ نے اس کے لہجے کا گریز پا لیا، تب ہی دل کی چبھن کو دبا کر بات ہی بدل دی۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ وہ تمہیں بھی کتنی باتیں سنا کر گئی ہے۔ جب وہ کوئی بات مان کر سوری کرتی تھی تو بہت پیاری لگتی۔ وہ ہر درمی سی ثانیہ غائب ہو جاتی، گویا عبید کی محبت نے اسے دھیرے دھیرے بدلنا شروع کر دیا تھا، اور تبدیلی کا یہ عمل بہت مثبت اور خوشگوار تھا۔ کتنی پیاری ہیں، میں تو کہتی ہوں بی بی جان فوراً رشتہ ڈال دیں۔ مسرت نے مزید دور نزدیک سے تصویر کا جائزہ لے کر بڑے ہی جوش میں کہا۔ خاندان بھی اچھا ہے، دور پارک سے ہماری برادری ہی سے ہے۔ اپنے بیٹے کے ولیمے پر بھی بلایا تھا میں نے، بہانے سے عفان کو بھیجا بھی کہ شاید کوئی لڑکی نظر کو بھا جائے، مگر وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں گوارا کرتا۔ پھر بہانے سے شادی کی تصویریں بھی منگوا لی۔ ایک نظر دیکھا اور صاف انکار۔ انہوں نے افسردگی سے کہہ کر تصویر مسرت کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ چوتھے دن ہی واپس آ گئی تھی۔ اب اس گھر کا مسرت کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن عفان کی غیر موجودگی میں آتی رہی، لیکن ایک دن گیٹ پر ٹکراؤ ہو ہی گیا۔ عفان کو بھی چپ ہونا ہی پڑا۔ لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ عفان کو بھی بے وقت آنا تھا، وہ کان دبا کر بھاگی۔ اسے آج دیر سے آفس جانا تھا، اس کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ، بال جیل لگا کر سیٹ کیے تھے، شاید کوئی آفیشیل میٹنگ تھی، ورنہ وہ اتنا تیار آفس کے لیے بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو، دولہا بن کر تو بہت ہی پیارے لگو گے۔ عفان کو ہنسی آ گئی۔ دن میں خواب دیکھنا بند کریں، کچھ خواب سورج کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں اور ان کی تعبیر دن کی روشنی میں ہی ملتی ہے۔ کاش تمہیں کسی سے محبت ہو ہی جائے۔
انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو دیکھتے حسرت سے کہا، محبت بیکار جذبہ ہے، وقتی ناپائیدار۔ تنزیہ مسکراہٹ، خدا کرے میری دعا پوری ہو جائے، پھر تمہیں اس جذبے کی صداقت پر یقین آئے۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ قبرستان کی خاموشی، موت کی خوشبو اوڑے سرخ گلاب، اس پر لکھا کتبہ محبت کا نوحہ تھا۔ میں نے اس جذبے کی صداقت کو زبیر کے ساتھ ہی دفنا دیا تھا۔ بی بی جان کا رنگ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ یہ دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، چلا گیا۔ آج کے دن کا آغاز اچھا نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ آفس میں بھی چلتی تھی۔ مزدوروں کا معمولی بات پر جھگڑا بڑھا تو وقتی طور پر کام بھی رک گیا۔ اسے خود جا کر مداخلت کرنی پڑی، جس کی وجہ سے میٹنگ لیٹ ہو گئی۔ ابھی آفس پہنچا ہی تھا کہ گھر سے کالز پر کال آنے لگی۔ دوسری طرف مسرت تھی۔ چھوٹے صاحب، وہ بیگم صاحبہ۔ دیکھو بی بی، اگر بیگم صاحبہ نے تمہیں اپنے ساتھ کسی نئے ڈرامے میں شامل کیا ہے تو میرے پاس اس وقت بالکل فرصت نہیں۔ صبح والی بات ابھی تک اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند ہیں، دروازہ نہیں کھول رہی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ آفس کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا۔ اندر اس کے کلائنٹ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ گھبراہٹوں کے دورے تمہیں دوسرے تیسرے دن پڑتے ہی رہتے ہیں۔ میری میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، اب بار بار کال کر کے تنگ نہ کرنا۔ اس نے غصے سے موبائل آف کیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ جب بھی زیادہ ناراض ہوتی اسی طرح کمرہ بند کر لیتی۔ وہ شروع میں گھبرا کر جاتا، پھر سب سمجھ میں آگے۔ وہ دروازہ اپنی مرضی سے ہی کھولتی تھی۔ کیا ہوا؟ چوکیدار نے پوچھا۔ اس سے مسرت نے گھبرا کر بلا لیا تھا۔ اس کے کہنے پر عفان کو کال کی تھی۔ انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، کچھ گڑبڑ ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ پہلے میرے دروازہ بجانے پر وہ اندر سے ڈانٹ دیتی تھی، اب تو کوئی جواب نہیں دیا۔ دادو پکار رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مانی کی بات کا جواب نہ دیا ہو؟ مسرت سچ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ آج واقعی کچھ غیر معمولی تھا۔ گھر کی چابیاں تو ہوں گی تمہارے پاس، کھول کر دیکھ لو، کچھ برا نہ ہو جائے۔ چھوٹے صاحب کے کمرے میں ہیں، میں لاتی ہوں۔ وہ عرفان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے واپس آنے تک چوکیدار نے بھی کئی آوازیں اور دستک دی، مگر جواب نہ تھا۔ جب مسرت دروازہ کھول کر اندر گھسی تو بیڈ کے سے نیچے اوندھے منہ گری تھی۔ مسرت کی چیخیں نکل گئی۔ ارم، ثانیہ اندر آئی۔ موبائل پر مصروف ارم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے لیے کھانا یہیں لے آؤں؟ کیوں، باقی لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ ارم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہی تھی، ثانیہ نے دھیمے سے کہا۔ ثانیہ، میں بالکل نارمل ہوں، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ ارم موبائل رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جانتی ہوں تم بہت مضبوط ہو، ثانیہ نے ستائشی انداز میں کہا، اور تم بہت اچھی ہو، تب ہی تو میرا اتنا خیال رکھتی ہو۔ ثانیہ نے اعتراف کیا۔ واقعی ارم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہوں، اب آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاں چلو۔ ارم نے جلدی سے چپل پہنے، تب ہی نکاح ڈرائنگ روم پر گئی۔ وہاں وسیم کا دیا پرفیوم رکھا تھا۔ ثانیہ رک گئی۔ ارم نے پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف پرفیوم بڑھایا۔ پلیز اسے تم رکھ لو، میرے پاس اب اس کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ ثانیہ نے بوتل ہاتھ میں لے لی، پھر گہری سانس لے کر ارم کو دیکھا۔ یہ وسیم نے نہیں دیا تھا۔ ارم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم دونوں کے درمیان بہت اسٹرانگ فیلنگز ہوں، جیسے میرے اور عبید کے درمیان ہیں۔ بس اسی لیے یہ وسیم کے نام سے تمہیں دے دیا، کیونکہ تم دونوں کے درمیان بہت جھجک تھی۔ میں وہ دوری اور جھجک مٹانا چاہتی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں اعتراف کرتی چلی گئی۔ ارم نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اسے گلے لگا لیا۔ مطلب یہ پرفیوم میں رکھ سکتی ہوں، اپنی سہیلی کا تحفہ سمجھ کر؟ دونوں بے اختیار ہنس دی۔ اب جلدی سے کھانا کھا لیں، پھر ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ شاپنگ؟ ارم نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، باہر نکلیں گے، گھومیں پھریں گے اور بہت انجوائے کریں گے۔ میرا موڈ نہیں، بن جائے گا جب ساتھ نکلیں گے۔ ثانیہ نے بات ہی ختم کر دی، مگر عین وقت پر ثانیہ کو رابعہ کی کال آ گئی۔ اسے بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ثانیہ کے ساتھ جائے، ورنہ دونوں بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ہاں تو رابعہ کا زیادہ ضروری ہے، ارم کا کیا ہے، پھر کسی دن چلی جانا۔ آسیہ نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ ہاں تم جاؤ، میرا تو ویسے بھی موڈ نہیں، ارم نے خوش دلی سے کہا تو ثانیہ معذرت کرتی چلی گئی۔ آسیہ کی مسکراتی نگاہوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کیا ہوا ماں، آج تو بہو کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں، ارم نے شرارت سے کہا۔ میں تو ہمیشہ
ایسی ہی نظروں سے دیکھتی ہوں، وہ جانپ کے کچھ بھول رہی ہیں آپ، یہ وہی ثانیہ ہے جو ارم نے انہیں کچھ یاد کروانا چاہا، مگر آسیہ نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، پرانی باتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جب اس نے ہم نے اپنا لیا تو ہم نے بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا ہے، وہ کتنے خلوص سے اس گھر اور مکینوں کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے تو مجھے بھی پیاری لگتی ہے، یعنی وہ سارے خدشے ختم کہ کہیں وہ بیٹے کو لے کر الگ نہ ہو جائے۔ ہاں، انہوں نے مطمئن سے انداز میں سر ہلایا، اب تو مجھے اپنا پوتا پوتی کا انتظار ہے، ابھی سے۔ ارم نے آنکھیں پھلائیں۔ ہاں ابھی سے، آسیہ نے زور دے کر کہا۔ ماں بیٹی دونوں ہنس دی۔ دوپہر کو عبید گھر آ گیا، آتے ہی شور مچا دیا، جلدی سے ریڈی ہو جا، تم لوگوں کے پاس بس 2 گھنٹے ہیں شاپنگ کے لیے۔ شاپنگ کے لیے؟ ارم نے نظر اٹھا کر سے دیکھا، لیکن ثانیہ تو رابعہ کے ساتھ گئی ہے، حد ہے یار، مجھے پھر کیوں کال کی؟ وہ بیزار ہوا، اس سے اچانک جانا پڑ گیا۔ آسیہ نے مداخلت کی۔ چلو پھر تم تیار ہو جاؤ۔ عبید کو اچانک خیال آیا تو وہ بھی دونوں گھر سے کئی دنوں سے گھر سے نہیں نکلی، لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں لینا، کبھی بھی بغیر وجہ کے شاپنگ بھی کر لیتے ہیں، کچھ ثانیہ سے ہی سیکھ لو۔ وہ اسے کھینچ کر لے گیا، اور کاش وہ اس دن عبید کے ساتھ مال نہ جاتی، وہ نہ کچھ دیکھتی۔ کبھی کبھی حقیقت چھپی رہے تو سکون رہتا ہے، عیاں ہو جائے تو سب برباد ہو جاتا ہے، جیسے اس کا ثانیہ پر کیا اعتبار برباد ہو گیا جب اس نے مال میں ثانیہ اور نتاشا کو ایک ساتھ کھڑے دیکھا۔ وہ اوپر تھی اور وہ دونوں نیچے تھی، ایک ساتھ کھڑی ایک دوسرے سے باتیں کرتی، جتنا سب کچھ نتاشا اس کے گھر کر کے گئی تھی، کیا اس کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، بیت کچھ دور ایک جینٹس کلیکشن شاپ پر تھا، وہ جویلری دیکھنے باہر آ گئے، وہ تیزی سے بھاگی اور ٹکرائی۔ کیا ٹکرانا آپ کی ہابی ہے؟ وہ بھنا کر بولا۔ جی ہاں، چکراتے سر کو سنبھالتی وہ اس سے زیادہ تیور دکھا گئی۔ اور یہ شوق پورا کرنے کے لیے آپ کو میں ہی ملتا ہوں؟ ارے آپ ہیں کون؟ خواہوں کا فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے لتاڑ کر بنا اس کی طرف دیکھے بھاگی، مگر اس نے دیکھ لیا تھا اور پہچان بھی، وہ عبید کو کھینچتی ہوئی وہاں تک لائی۔ وہ پوچھتا رہ گیا، مگر اب وہ دونوں وہاں نہیں تھی، میں نے ابھی دیکھا، ثانیہ اور نتاشا ایک ساتھ تھیں۔ ہاں یار، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ پھر بھی ارم کی تسلی کے لیے وہ اس کے ساتھ نیچے تک گیا، ثانیہ کو کال بھی کی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ ارم کو چپ سی لگ گئی، اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ بس گھر چلو بیت، وہ بیزار ہو گئی۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ثانیہ واپس آ گئی تھی، انہیں دیکھتے ہی لڑنے لگی۔ یہ کیا اکیلے اکیلے شاپنگ کے لیے نکل گئے؟ میں نے کہا بھی تھا مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ ہاں مگر تمہیں تو شاپنگ تاشا کے ساتھ کرنی تھی۔ تب ہی تو رابعہ کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ ارم پھٹ پڑی، یہ اس کا انداز تھا نہ طریقہ۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ثانیہ بکھلا گئی۔ اب تم جھوٹ نہیں بول سکتی، میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے نتاشا کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ اتنے زور سے چلائی کہ توفیق اور آسیہ گھبرا کر وہاں آ گئے۔ یہ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو جو تم ڈیزرو کرتی ہو؟ ارم آرام سے، عبید کو ٹوکنا پڑا۔ کیا آرام سے؟ جو لڑکی میرے گھر آ کر اتنا تماشا کر گئی، میرے کردار پر اتنے الزام لگا گئی، تم اس کے ساتھ شاپنگ کرتی پھر رہی ہو؟ مگر ثانیہ تو رابعہ کے ساتھ گئی تھی۔ آسیہ حیران پریشان ثانیہ کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جھوٹ بول کر گئی تھی، اور جو کچھ میں دیکھ کر رہی ہوں وہ یہ سب ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس دن نتاشا کو ثانیہ نے بلایا تھا، ورنہ جو لڑکی پہلے کبھی میرے گھر نہیں آئی وہ عین میری منگنی کے دن وہاں کیوں پہنچی؟ وسیم کے نام پر تم نے مجھے پرفیوم گفٹ کیا، اس سے ملاقات کے لیے چھت پر بھیجا، تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو ثانیہ؟ وہ مٹھیاں بیچ کر چرا رہی تھی۔ توفیق نے بے اختیار ارم کو اپنے ساتھ لگا لیا، انہوں نے کبھی ارم کا ایسا غصہ نہیں دیکھا تھا، وہ بہت متحمل مزاج اور برداشت والی تھی۔ آج متحمل کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ ثانیہ نے پوچھا، اس کا چہرہ ہی نہیں آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ تم صرف مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی، اور جب کچھ نہ ہوا تو نتاشا کو بلا لیا۔ بس کر دو ارم، تم ہر چیز خود سے ہی فرض کرتی جا رہی ہو۔ اب عبید سے رہا نہ گیا تو اسے ٹوکنا پڑا۔ تو پوچھے یہ ہم سے رابعہ کا نام لے کر جھوٹ بول کر نتاشا کے ساتھ مال میں کیا کر رہی تھی؟ سب کی استفہامیہ نگاہیں ثانیہ پر جم گئی۔ ثانیہ کو اپنا آپ عدالت میں کھڑے مجرم کا سا محسوس ہوا،
بتا دو ثانیہ، جو بھی بات ہے کلیئر کرو تاکہ یہ تماشا ختم ہو۔ وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی مگر بیت کے کہنے پر رک گئے۔ اسے وضاحت دینے کی عادت نہیں تھی مگر اسے بیت کی خاطر وضاحت دینا تھی۔ جس سے محبت ہو اس کی آنکھوں میں بدگمانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں پہلے سے جانتی ہوں ارم، تم میرے اور بیت کے رشتے کے خلاف ہو، کچھ بھی کر کے مجھے بیت کی نظروں سے گرانا چاہتی ہو، اور اللہ نے تمہیں وہ موقع دے دیا۔ انکل انٹی میں ارم کی کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں، لیکن صرف عبید کی خاطر وضاحت دے رہی ہوں۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ ارم اسی طرح اسے گھورتی رہی۔ مجھے اس طرح دیکھنا بند کرو۔ ثانیہ کو غصہ آ گیا۔ ڈاکٹروں کی اپائنٹمنٹ کینسل ہوئی تو میں رابعہ کے ساتھ مال چلی گئی۔ اسے اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنا تھی۔ مجھے وہاں نتاشا مل گئی۔ میں اس سے بس یہ پوچھنے کھڑی ہو گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا تو مجھے سب چھوڑ کر واپس گھر آنا تھا، صرف اس لیے کہ تم مجھے اس گھر میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ میں کتنی بھی کوشش کر لوں تم لوگوں کے لیے پرائی ہی رہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس نے بات کو تو تحمل سے شروع کی تھی مگر کرتے کرتے تحمل جواب دے گیا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے ڈرامے دیکھیں، وہاں رابعہ نہیں تھی اور نہ اس کا نتاشا کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ بس کرو ارم، عبید نے غصے سے ٹوکا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی، میں نے خود آنکھوں دیکھی ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی، تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ثانیہ نے جو کہا وہ بھی ٹھیک تو ہو سکتا ہے، یعنی میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ختم کرو اس بات کو، اتنی بڑی بات نہیں ہے، سرے راہ کوئی بھی مل سکتا ہے۔ ارم اپنے کمرے میں جاؤ۔ توفیق صاحب نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ ثانیہ نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ وسیم کی منگنی تقریباً طے تھی۔ یہ جان کر تم کو وسیم پسند کرتی ہے، اس نے تمہاری خاطر سٹینڈ لیا، اپنے گھر والوں کو لے آئے۔ اس لڑکی نے ہمارے سامنے ثانیہ کی کتنی بےعزتی کی۔ اور ارم نے تحیر بیشکینی سے عبید کو دیکھا۔ اس کا بھائی ثانیہ کی خاطر اس کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا، اس سے لڑ رہا تھا، یعنی عبید کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ اچھا بس ختم کرو اس بات کو، توفیق صاحب نے بے اختیار ٹوکا۔ ارم خدا کے لیے، ثانیہ نے بہت خلوص سے تم سب کو اپنا لیا ہے، تم بھی دل بڑا کرو، اسے اس گھر کا حصہ مان لو، عبید کہہ کر چلا گیا۔ ارم کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی، آنسو آنکھوں میں بےیقینی سی جم گئے۔ آسیہ نے اس کا بازو پکڑا تو وہ چھلک گئی۔ آپ نے دیکھا عبید نے مجھ سے کس طرح بات کی ہے، میری ہر بات کو جھوٹ سمجھ کر ثانیہ کو سچا ثابت کیا ہے۔ آسیہ نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ توفیق صاحب نے ارم کے ساتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی مگر دونوں نے کسی کی حمایت میں ایک لفظ نہ کہا۔ واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے ارم کو غلط فہمی ہوئی ہو، کون جانے ثانیہ جھوٹ ہی بول رہی ہو، اس لیے انہوں نے اس واقعے پر خاموشی اختیار کر کے ارم کو بس تسلی ہی دی تھی۔ مگر کوئی بھی تسلی ثانیہ کے دل پر پھایا نہ رکھ سکی۔ اس نے سامان باندھ لیا تھا۔ عبید نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جو بیگ کی زپ بند کر رہے تھے۔ یار اس طرح تو مت کرو۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر عبید کو دیکھا، وہ بیگ کی دوسری طرف کھڑا اسے روک رہا تھا۔ دیکھو تمہاری خاطر ان سے لڑ کر آ رہا ہوں، تم بے شک مت لڑو، تم بے شک ادھر کی ہر بات پر اعتبار کرو، لیکن اگر میں اس وقت یہاں رکی تو طوفان اٹھا دوں گی، کیونکہ میں بے وجہ کی الزام تراشیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے عبید کا ہاتھ جھٹک کر زپ بند کی اور بیگ اٹھا لیا۔ عبید چپ کھڑا اسے دیکھتا رہا مگر پکارا نہیں۔ اس نے اپنی طبیعت اور خواہش کے برخلاف اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنے اور بنا کر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ثانیہ کا غصہ بجا تھا، عبید کو یہی لگا وہ آج رات اپنے میکے میں گزارے تو صبح تک غصہ اتر جائے گا۔ عفان اتنا شرمندہ تھا کہ بی بی جان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ جب بھی گھر سے آئی تھی اس سے ایک بار بھی ہم کلام نہ ہوئی، تب بھی جب اس کا فون آتا رونا شروع ہو جاتی۔ میرا کسی کو پرواہ نہیں، اس سے نظر نہیں آتا میری کیا حالت ہے، اکیلے نہیں رہ سکتی، اس سے کہو بچے کو ماں کے حوالے کرے اور مجھے کسی اولڈ ہوم میں داخل کروا کر آزاد گھومے۔ پھر یہ سب باری باری کال کر کے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں سنبھال سکتے تو ہمارے پاس بھیج دو، جیسے ان کی بیویاں دیدہ دل فراش راہ کیے بیٹھی ہیں۔ وہ زج ہونے لگا۔ کیا آپ کیا سب سے میری شکایتیں کرتی رہتی ہے؟ مسرت ان کے پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ وہ مانی کو اٹھائے ان کے کمرے میں آ گیا۔ اپنی اولاد سے باتیں کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، اور خواہش سے بولی۔ اور میں کون ہوں؟
وہ کھڑکی کے پاس والے کوچ پر بیٹھ گیا۔ میری کسی اولاد نے مجھے اتنا نہیں ستایا عفان، ان کی آواز بھر آئی۔ آپ کو اس بات پر اتنا یقین ہے کہ آنے والی ہم سب کو جوڑ کر رکھے گی؟ نہ رکھے، تمہاری تنہائی تو ختم ہوگی۔ مجھے مرنے سے پہلے یہ سکون تو ہوگا کہ تمہارے گھر کو آباد دیکھ لیا ہے۔ عفان خاموشی سے مانی کے بال سنوارتا رہا۔ مانی کی توجہ ہاتھ میں پکڑے کھلونے پر تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ عفان نے کچھ لمحوں کے بعد پوچھا۔ کس کا؟ ان کا دھیان نہیں، لیکن مسرت کے چہرے پر ایک دم جوش کے تصورات ابھرے۔ وہی ہے جس کی خاطر بار بار امریکہ سے کال کروا کر میری بےعزتی کرواتی رہی، بار بار اسپتال پہنچ جاتی ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا ارم، مسرت نے ترنت جواب دیا۔ ایک لمحے کو بی بی جان کا دل بلیوں اچھلا، دوسرے لمحے وہ بے نیازی کی چادر اوڑھ گئی۔ وہ لڑکی اتنی فالتو نہیں ہے کہ اب تک تمہارے انتظار میں بیٹھی رہے۔ آپ کی قسمت۔ عفان کندھے جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ورنہ میں تو مان ہی گیا تھا۔ چلو بیٹا، اس نے مانی کی انگلی پکڑی۔ ٹک کر بیٹھو، کیا پتہ تمہاری قسمت ساتھ دے ہی دے۔ میرا موبائل دو مسرت، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اور شرط سن کر وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ کوئی فلم چل رہی ہے، یہی سمجھ لیں، وہ اطمینان سے کہہ کر چلا گیا۔ مطلب گیند اب ان کی کورٹ میں تھی۔ وہ حیران پریشان مسرت کا منہ دیکھنے لگی۔ دیکھ، یہ شوربہ ہے یا کچا پانی؟ دادی پیالہ سامنے رکھے شبیر کے سامنے دہائیاں دے رہی تھی۔ سردی کتنی بڑھ گئی ہے اور سینہ بھی جکڑا ہوا ہے۔ ان کا دل گرم گرم شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانے کو کر رہا تھا۔ مرغی کو اندر سے ڈبکی دے کر نکال لیا تھا۔ یہ شوربہ ہے یا اس کے غسل کا پانی؟ میں کیا کروں اماں، یہ بدبخت عورت میری سنتی کہاں ہے؟ شبیر نے بے چارگی سے کہا۔ زیادہ شور مچانے سے گریز کیا، ورنہ نادرا کا کیا بھروسہ، اس پانی میں مزید پانی ملا کر انہیں روٹی دے دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عورتیں زیادہ ہی ڈھیٹ اور نافرمان ہو جاتی ہیں، انہوں نے بے حد تعصب سے سوچا۔ کچن میں بنی ہوئی مسالے دار بوٹیاں کھاتی نادرا دل میں خوب ہنسی۔ ساری زندگی مجھے یہی پانی روٹی کے ساتھ ملا تھا، اب تم لوگوں کی باری ہے۔ وہ مصاف کر کے باہر نکلی، تب بھی ثانیہ دھپ دھپ کرتی آ گئی۔ اس کا اس تیور میں گھرانہ انہونی نہیں تھا، اس کے ساتھ بڑا بیگ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ لپک کر پاس آئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ کپڑے کیوں لے کر آئی ہو؟ ہائے میں مر گئی، کہیں انہوں نے تمہیں گھر سے تو نہیں نکال دیا؟ اس دوران اس نے بیگ دادی کے تخت پر پھینکا اور مڑ کر ماں کو دیکھا۔ میں رابعہ نہیں ہوں جسے گھر سے نکال سکے، خود چھوڑ آئی ہوں۔ مگر کیوں کیا پوچھ رہی ہو؟ شبیر باہر نکلے۔ شروع ہو گئی ہوگی اس کی زبان درازیاں۔ رابعہ کو دیکھا ہے کبھی ناراض ہو کر گھر چھوڑا ہو؟ اس کی نوبت ہی کہاں آتی ہے؟ وہ 6 مہینے تو پھپھو ویسے ہی اسے گھر سے نکال دیتی ہیں۔ وہ پہلے ہی تپی ہوئی تھی۔ شبیر خود بخود مدھم ہو گئے۔ اب اس کے تانے دینا بند بھی کر دو، اچھی بیٹیاں اس طرح گھر نہیں چھوڑتی، جس گھر میں ڈولی جائے وہاں سے ان کا جنازہ ہی اٹھتا ہے۔ غصے کے باوجود ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ ڈولی جنازہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں ابا؟ نہ میں یہاں سے ڈولی میں گئی اور نہ وہاں سے میرا ابھی ارادہ جنازہ اٹھانے کا ہے۔ اپنی مرضی سے آئی ہوں، اپنی مرضی سے ہی جاؤں گی۔ وہ بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شبیر نے تعصب سے بیٹی کو دیکھا۔ اس کو سمجھانا، اچھی سسرال ملی ہے تو قدر کرے، بیٹیاں شوہر کے ساتھ میکے آتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ جواب تو اپنی بیٹی کا سن ہی لیا ہے، جو باپ کی نہیں سنتی وہ میری کیا سنے گی؟ نادرا ثانیہ کے پیچھے لپکی، لیکن انہیں سارا معاملہ جاننے کی جلدی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ مول کے مطابق ہی تھا، مگر گھر کی فضا میں عجیب سی اداسی اور خاموشی رچی بسی تھی۔ پھولوں کی کیاری مرجھائی اور پودے سر جھکائے تھے، خزاں کی پلاہٹ ان کا رہن تھی، اور اس گھر میں خزاں کبھی بھی اتنی اداس نہ تھی۔ ارم کا مایوسی ہوئی، کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ عبید کسی سے کہتا تو کچھ نہ تھا، بس خاموشی سے دفتر آتا اور کمرے میں گھس جاتا۔ توفیق اور آسیہ تھوڑا وقت گزارنے کا انتظار تھا کہ فریقین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جاؤ بہو کو لے آؤ، توفیق صاحب نے مشورہ دیا۔ بچی ہے، جذباتی ہو گئی، ہم میں سے تو کسی نے اسے ایک لفظ نہیں کہا اور وہ گھر ہی چھوڑ گئی۔ آسیہ نے شاکی انداز میں کہا، گھر کی بات گھر میں ہی رہنی چاہیے تھی، اب اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ لوگ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ ارم چائے لائی تھی۔ عبید اسے زیادہ دن ناراض نہیں رہنے دے گا، اس کا لہجہ پھیکا اور
اور بجھا ہوا تھا۔ اس گھر میں پہلا جھگڑا اسی کی وجہ سے ہو گیا، لیکن وہ جب جب سوچتی اسے اپنی بات ٹھیک ہی لگتی۔ عبید تو اپنی بہن کو بھی زیادہ ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ارم خاموشی سے چائے نکالنے لگی۔ مجھے بھی دے دینا۔ وہ توفیق صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ ارم نے ہاتھ میں پکڑا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جو ثانیہ کو بھی لے آؤ، آسیہ نے کہا۔ آ جائے گی، کیوں فکر کرتے ہیں؟ آئے گی، لیکن پہلے بہت نخرے دکھائے گی۔ ارم نے تعصب سے سوچا، مگر کہنے سے گریز ہی کیا۔ امی ابو کو بھی اسی بات کی فکر ہے کہ بہو گھر آ جائے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ اس نے نتاشا کے ساتھ مل کر میرا تماشا کیوں بنایا۔ گھر والوں کے رویے پر وہ دل برداشتہ تھی۔ جسے لوگ اس کا وہم قرار دے رہے تھے، اسے وہ اب بھی حقیقت ہی لگتی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے دادی کو کمرے میں شفٹ کرنا پڑا، گویا قید تنہائی ہی نصیب ہو گئی۔ گھر کا کوئی بھی فرد جلدی کمرے میں جھانکتا ہی نہیں تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ٹانگوں میں درد رہنا لگا تو نقل و حرکت بھی مزید محدود ہو گئی۔ انہیں ایک چیز کے لیے کبھی کئی واضح دینا پڑتی، تب جا کر سنوائی ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کی بھی خبر نہ تھی کہ ثانیہ ناراض ہو کر آئی ہے۔ پھر بھی کئی بار ٹوک چکی تھی، ہر وقت یہاں نہ گھسی رہا کر، اپنے گھر پر توجہ دے۔ میرا گھر میری توجہ کے بغیر بھی اچھا چل رہا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کنوں کھاتی ڈائجسٹ پڑھتی رہتی۔ اس کے موبائل پر عبید کی کئی کالز تھیں، مگر وہ اٹھاتی ہی نہیں تھی۔ آفس جانے سے پہلے آیا تو نادرا نے باہر سے ہی ٹال دیا۔ وہ تبھی سوئی ہوئی ہے، ابھی نہیں اٹھی۔ واپسی پر وہ پھر آ گیا۔ ثانیہ نے کمرے میں جا کر لاک کر لیا۔ نادرا شرمندہ ہو گئی۔ اب وہ اور ہو رہی تھی۔ اسے سمجھائیں خالہ، اتنی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی بات تو نہیں تھی، وہ دبے لفظوں میں بولی۔ عبید نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ثانیہ، یہ کیا بیوقوفی ہے یار؟ ثانیہ نے چپ سادھ لی۔ ابھی غصہ ہے اور کتنے دن غصہ رہے گا؟ اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہوتے خالہ۔ عبید تھوڑا چڑ کر بولا، پھر دوبارہ دستک دی۔ ثانیہ، دروازہ کھولو، ہم نے بات کرنی ہے۔ ثانیہ نے بے حد غصے سے دروازہ کھولا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، ساری باتیں تمہاری بہن نے کر لی تھیں۔ عبید نے آگے ہو کر اس کا ہاتھ اٹھایا اور کمرے میں چلا آیا۔ نادرا سیانی ہو کر کچن میں چلی گئی۔ تم اس طرح زبردستی میرے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، میں ہی تو ہو سکتا ہوں۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ عقب میں رکھ کر اطمینان سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس طرح مت دیکھو۔ تو کس طرح دیکھوں؟ میری بات سنو۔ وہ انگلی اٹھا کر پاس آئی۔ عبید نے ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے پاس بٹھا لیا۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر آتے تمہیں ترس نہ آیا؟ وہ ایک لمحے کو گڑبڑائی، پھر اکڑ گئی۔ کسی کو مجھ پر الزام لگاتے ترس آیا؟ اب تم غلط بات کر رہی ہو۔ کس نے تم پر الزام نہیں لگایا؟ ارم نے۔ اس نے تیزی سے کچھ کہنا چاہا، مگر عبید نے اس کی بات کاٹ دی۔ کسی نے اس کی بات پر اعتبار کیا نہیں نا، اسے بس غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اعتبار نہیں کیا تو اسے کچھ کہا بھی تو نہیں۔ تم کون سا وہاں رکی؟ بس بیگ پیک کیا اور آ گئی۔ اس نے شکوہ کیا تو کیا کرتی؟ وہاں بیٹھ کر وضاحتیں دیتی رہتی۔ وہ جل بن گئی۔ کیا ہے یار؟ عبید نے اس کے کندھے پر بکھرے بال سمیٹے۔ ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں، ان جھگڑوں کے لیے عمر پڑی ہے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ساری عمر ان جھگڑوں کو نپٹانے کا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ تم اب اور ہو رہی ہو، بات کو ختم کرو۔ ٹھیک ہے، میں بات ختم کر دیتی ہوں۔ ارم سے کہو مجھ سے معافی مانگے۔ عبید سنجیدہ ہو گیا۔ اب تم بات کو بڑھا رہی ہو، میں صرف بات کو ختم کر رہی ہوں۔ دیکھو عبید، اس نے قریب آ کر دونوں ہاتھ عبید کے کندھے پر رکھے۔ اس کی سراہی دار گردن میں پڑا لاکٹ عبید کی نگاہوں کے سامنے جھولنے لگا۔ اس نے لاکٹ سے نظریں ہٹا کر ثانیہ کے چہرے کو دیکھا۔ لڑکے اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑے خوش گمان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میری تمام کوششوں کے باوجود انہوں نے مجھے اب تک تسلیم نہیں کیا۔ یہ سب بظاہر بہت اچھے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہی رہتے ہیں جو میرے اور تمہارے درمیان اختلاف کا باعث بنے۔ میں نے آج انہیں نہ روکا تو سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ عبید اس کے ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، سنجیدہ اور بدگمان۔ ثانیہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ارم ان سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ اب بھی وسیم بھائی کو پسند کرتی ہے۔ اس نے جذباتی ہو کر اور خود کو باکردار ثابت کرنے کے لیے انکار تو کر دیا ہے، لیکن اب بھی اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پچھتا رہی ہے اور اس کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے۔ فالتو کی باتیں مت کرو۔ عبید کی آواز بلند ہو گئی۔ باہر دروازے میں بطول کا راستہ روک کر کھڑی نادرا کے کان کھڑے ہوئے تو بطول بھی چوکنی ہو گئی۔ کوئی تو بات ہے جو نادرا اسے اندر بلانے کے بجائے دروازے سے ہی ٹرکا رہی تھی۔ میں نے کہا نا بعد میں آ جانا، سالن بنا رہی ہوں۔ میں کون سا سالن مانگنے ہی آئی ہوں؟ اس نے کمال بے تکلفی
سے راستہ لیا اور اندر۔ میں فالتو کی باتیں نہیں کر رہی، وہ حقیقت بتا رہی ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ تمہارا جتنے دل چاہے یہاں رہ لو، جب دماغ ٹھیک ہو جائے تو آ جانا۔ عبید کو غصہ آ گیا تو اسے ہٹا کر باہر نکلا۔ ثانیہ ششدر رہ گئی، پھر پیچھے لپکی۔ ٹھیک ہے تو پھر انہی کے پاس جا کر بیٹھو جن کا دماغ ٹھیک ہے۔ عبید کو غصے میں جاتا دیکھ کر نادرا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عبید بیٹا میری بات تو سنو، مگر وہ نہیں رکا، خاموشی اور تیزی سے بیرونی دروازہ بور کر گیا۔ ہائے اللہ، تو 4 دن میں جھگڑے بھی شروع ہو گئے؟ بطول نے تعجب سے ثانیہ کو دیکھا۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ بدلحاظی سے بولی تو نادرا نے بے اختیار ٹوکا۔ وہ ماں پر ہی الٹ پڑی۔ کیا ضرورت ہے اسے پیچھے سے آوازیں دینے کی؟ اے لو، اتنی بدتمیزی سے اپنے سسرال میں بھی بات کرتی ہوگی۔ تب ہی تو 4 دنوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ خالہ اب تو یہاں سے جائیں، خام خواہ پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑایا کریں۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ خالہ کی آنکھیں ابل آئیں۔ اس کو سمجھاؤ نا نادرا، ایسی موزور لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ اجڑ گئی تو آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ ثانیہ نے ترکی بترکی جواب دیا تو نادرا نے اپنا ہی سر پیٹ لیا۔ تمہاری جیسی میری بیٹی ہوتی تو 100 جوتے بھی مارتی اور سسرال بھی چھوڑ کر آتی۔ بطول اونچی آواز میں باتیں سنائی گئی۔ اندر سے دادی کی پکاریں آنے لگی۔ کوئی مجھے بھی تو بتاؤ کس بات کا شور ہے؟ نہ جانے کون سا لائف شو تھا جسے دیکھنے سے وہ محروم رہ گئی تھی۔ 12 گز کی تمہاری زبان ہے، ہر کسی سے لڑنے لڑانے کھڑی ہو جاتی ہو، ابھی جا کر پورے محلے میں بتائے گی۔ کرتی پھرے۔ ثانیہ نے غصے سے ہاتھ جھٹکا۔ لینے آیا تھا تو چلی جاتی نا۔ چلی ہی جاؤں گی، ساری زندگی یہاں بیٹھنے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ وہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ دادی کی دہائیاں شروع ہو گئے۔ اف، اس بڑھیا کا گلا کون دبائے؟ نادرا نے دانت پیسے۔ ذہن تو بطول میں پھنسا تھا اور ٹھیک ہی پھنسا تھا۔ وہ سیدھی آصفہ کے گھر گئی جس کے اپنے ہی دکھڑے تھے۔ مسمیت چھیل کر کاٹ کر کھاتی اپنے غم سنانے لگی۔ برے حالوں میں ہوں، ایک بیٹا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور دوسرا بیوی کو پیارا ہو گیا ہے۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی حال پوچھنے نہیں آتا۔ لو، وہ تو خود برے حالوں میں ہے۔ 4 دن کی بیاہی لڑکی جب لڑ جگڑ کر بیٹھ جائے تو ماں باپ کی کیا حالت ہوگی؟ آصفہ کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں اشتیاق امڈ آیا، جس نے بطول کے جوش کو مہمس کر دیا۔ کچھ دیکھا کچھ ان دیکھا، 4 باتیں خود سے ملا کر رائی کا پہاڑ بن گیا۔ آصفہ نے رابعہ کو بلا لیا۔ آجو تم بھی سن لو اپنی بہن کی کرتوت۔ رابعہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ رابعہ نے کہا، اور تم نے فون کھڑکا دیا۔ اندازہ بھی ہے اس ارم نے کیسے ثانیہ کو جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ثانیہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب نادرا کی آواز کانوں میں پڑی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا رابعہ کس کو کال کر سکتی ہے، وسیم کی کال، اور صبح صبح ثانیہ نے چولہا بند کر دیا اور دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ نادرا دادی کے تخت پر بیٹھی کہہ رہی تھی، اس کا منصوبہ جو ناکام ہو گیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا انکار کے بعد تم اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہوگے۔ جب ایسا نہیں ہوا تو سارا غصہ ثانیہ پر نکالنے لگی۔ ثانیہ نے آنکھیں پھیلا کر ماں کو دیکھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں عبید سے بات کروں گا۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ ہلا کر منع کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ بات مزید بگڑے گی۔ عبید کو سب پتہ ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ انہوں نے جلدی سے تسلی کروائی۔ اچھی بات ہے، ورنہ مجھے بتائیے گا، میں خود بات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ نادرا نے جلدی سے کال کاٹ کر کوفت سے ثانیہ کو دیکھا۔ سارے زمانے میں ڈول بج گیا ہے، اب تو چلی جاؤ۔ رابعہ کو کیا ضرورت تھی وسیم کو بتانے کی؟ اور یہ آپ ارم کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا ہے نا، اس کے دل میں کوئی تھوڑا سا بھی ارم کا خیال ہوگا تو نکل جائے گا۔ یہ صبح سے دادی کی آواز نہیں آئی۔ ثانیہ کو اچانک خیال آیا تو بند دروازے کو دیکھا۔ اوئی ماں، میں تو بھول ہی گئی، اس کو تو صبح کی چائے بھی نہیں دی۔ نادرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ جا دیکھ، باتھ روم لے کر جا، میں چائے بناتی ہوں۔ ثانیہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ بند کمرے میں نیم طریقی سیلن اور ناگوار سی بو تھی۔ ثانیہ کو خیال آیا، اس نے تو کل سے دادی کو نہیں دیکھا۔ وہ لحاف اوڑھے لیٹی تھی، پاس ہی میز پر ان کی دوائیاں، رات کی بچی ہوئی چائے اور بچا ہوا دلیا، 2 رس، سرسوں کے تیل کی شیشی کنگا اور نہ جانے کیا الم گلم بھرا تھا۔ دادی، اس نے پکارنے کے ساتھ ساتھ رضائی ہلائی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس کا دل دھڑکا۔ پتہ نہیں دھڑکا تھا یا خواہش، کہیں گزر تو نہیں گئی۔ اس نے رضائی ہٹائی۔ چہرے کی جھریوں میں آنسوؤں کی ندیاں رواں تھیں۔ گندمی رنگت سیاہی مائل تھی، آنکھوں میں بے بسی اور بے وقتی کا عنصر، مگر اتنا کچھ دیکھنے کے لیے وہاں رکی کہاں تھی؟
नागवार बू महसूस होते ही सांस बंद करके पीछे हटी। क्या है दादी? आपने बिस्तर गंदा कर दिया। दादी ने पटरी ज़दा लब फड़फड़ाए मगर बोला नहीं गया। वो खुद ही दीवार का सहारा लेकर वॉशरूम चली जाती थी, मगर सर्दी में टांगों का अकड़ाव और दर्द इतना बढ़ जाता कि उठना दुश्वार था। बाथरूम भी अटैच नहीं था और यहाँ तो सुबह से 11 बजे तक किसी ने झांका भी ना था, वरना सहारे के लिए कह देती। बहुत आवाज़ें दी, मगर इतनी सुबह और सर्दी की वजह से बिस्तर और कमरे को कौन छोड़ता। सानिया नादरा को पुकारती बाहर निकल गई। नादरा की बड़बड़ाहटें किचन से ही शुरू हो गई थी। या अल्लाह, अब इस जिंदगी का फ़ायदा ही क्या है? उन्होंने आह भरी। किस नागवार गुस्से और बड़बड़ाहटों के साथ इन दोनों ने दादी को साफ सुथरा करके बाहर तख्त पर बिठाया। कमरे में बखराव वैसे ही था जब राबिया और शबीर चले आए। इन्हें देखकर दादी को रोना आ गया। किसी अपने को देखकर रोना आ ही जाता है। वो बेटा था, उसे घर से निकलने से पहले माँ के कमरे में झांकना चाहिए था। वो नादरा पर बरसने लगा। दो दो औरतें हैं इस घर में, देख नहीं सकती। वो सुबह से भूखी प्यासी कमरे में पड़ी हैं। मुझे तो किसी यतीम खाने में जमा करवा दो। मेरा अब इस घर में कोई वाली वारस नहीं। दादी रोने लगी। जितना होता है करती हूँ ना। नादरा दिल में शर्मिंदा थी, मगर टटाई इख्तियार कर गए। शबीर मजीद बोलने लगे तो सानिया को गुस्सा आ गया। बस करें अब्बा, आपकी माँ मेरी माँ की जिम्मेदारी नहीं है। दादी के लिए तो कोई नौकरानी रखवा कर दे। तुम्हारी तो दादी हैं, तुम देख लिया करो, यही होती हो। राबिया तड़प कर बोली, मगर तुम्हारे कागजों में तो कोई भी किसी की जिम्मेदारी नहीं। एक बूढ़ा इंसान बेबसी की हालत में पड़ा है और तुम यहाँ बैठकर इस बात का तयन कर रही हो कि कौन किसकी जिम्मेदारी है। क्या अल्लाह इस बात का हिसाब नहीं लेगा? हमारे मज़हब में सास बहू की जिम्मेदारी नहीं है। सानिया ने दांत पीसे। हाँ, वो मज़हब जो हमसाए के हकूक़ भी बताता है, उसने सास के हकूक़ नहीं बताए। घर में मौजूद एक बूढ़ी मजदूर होती औरत के हकूक़ नहीं बताए। शायद कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसानों की फहम फरिस्त पर छोड़ दी थी और साथ ये भी कह दिया था, बेशक इंसान खसारे में है। चले दादी, भैंस के आगे बीन क्या बजाने। इन पर तो जैसे बढ़ापा आना ही नहीं है। राबिया के लहजे का तंज और गुस्सा हद से सवार था। वो अभी भी दादी का कमरा समेट कर आई थी। सहारा देकर कमरे में ले आई। शबीर भी साथ थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, बस इनका दिमाग। तेरा दिमाग है। दादी ने डाल अंदाज में शबीर को देखा, फिर राबिया को देखकर शिकायत लगाई। इसका फ़र्ज़ नहीं है उठ कर माँ के कमरे में झांक ले कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, पर जिसको माँ की ही ज़रूरत नहीं वो इसे क्यों देखेगा? शबीर ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका दी। अब्बा, दादी ठीक ही तो कह रही हैं। आपकी जन्नत है, आप लापरवाही बरतेंगे तो कोई और क्यों देखेगा? दादी ने प्यार से राबिया को देखा। एक ही हीरा है इस घर में। फिर कुछ याद आ गया तो सर सियाह बर भरी, या फिर वो आ जाती। इरम वैसे मेरे वसीम ज़िंदगी में तो संवर जाती। राबिया ने तसव्वुफ़ से सर झटका। इस रिश्ते के ना होने का उसे भी कलक था। इरम ने बेहद हैरत से मोबाइल पर आती वसीम की कॉल को देखा। उसने मंगनी वाले दिन के बाद से कोई राब्ता नहीं किया था, तो अब क्यों? क्या वसीम भाई नताशा और सानिया की मिली भगत के बारे में जानते हैं? बेल दोबारा आने लगी। अब कॉल कर ही रहे हैं तो तुम भी सब बता दो इरम। उसने कॉल लेकर मध्यम आवाज़ में सलाम किया। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था इरम, वसीम ने छूटते ही कहा।